बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकबीर स्टूडियो से, तकबीर टीवी के स्टूडियो से तकबीर स्पेशल के साथ आपका मेज़बान सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, ये दुनिया इम्तिहान गाह है, इंसान को यहाँ भेजा गया। इसके ऊपर रब्बुल आलमीन ने हिदायत के लिए अंबियाए किराम को मबूस फरमाया। इस कायनात में रहनुमाई होती रही, ये सिलसिला लैलो नहार चलता रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह अहले इस्लाम उस नूर से अपने क़ल्ब व बातिन को मुनव्वर किए बैठे हैं। लेकिन इंसान को ऐसे अहले इल्म और दानिश्वर हज़रात की ज़रूरत रहती है जो उनके फ़िक्र और उनकी नुक्ता नज़र की इस्लाह करते रहें। आज हमारी खुशकिस्मती कि तकबीर टीवी के स्टूडियो में एक दानिश्वर जो पीर तरीक़त भी हैं, मुदर्रिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, अदीब भी हैं, ख़तीब भी हैं। मेरी मुराद दुनिया तसव्वुफ़ के अज़ीम रहनुमा हज़रत पीर तरीक़त अल्लामा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहिब, आप सजादा नशीन है आस्ताना आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया याकूबिया बघार शरीफ के, वाइस प्रेसिडेंट हैं एडमिनिस्ट्रेटर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डायरेक्टर जनरल हैं दावा एकेडमी के और अज़ीमुशान मस्जिद फैसल मस्जिद के आप ख़तीब हैं। आइए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत मेहरबानी। और आप देख रहे हैं कि उलमाए कराम का ये हसीन पैनल जो डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ हॉल में भी कुछ अहबाब तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन किराम, आज तकबीर टीवी की खुशकिस्मती कि डॉक्टर साहब बरतानिया के दौरे पर तशरीफ़ लाए। हमने गुजारिश की कि डॉक्टर साहब वक्त दीजिए, आपने शफ़क़त फरमाई। आप नब्बाज़ भी हैं और मिल्लत के जो इस वक्त मसाइल हैं उन पर भी आपकी निगाह है और फ़कत मसाइल ही नहीं बल्कि उनके इलाज के लिए इस वक्त बरतानिया आलमी सतह पर जो इस वक्त मसाइल हैं और इनका हल क्या है, डॉक्टर साहब अक्सर इन पर कलाम फरमाते रहते हैं। आज मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के अफ़कार से हम अपने जो है वो क़ल्ब व बातिन को मुनव्वर भी करें और इस वक्त का इंसान जो इज़्तिराब की कैफ़ियत में है, सकून चाहता है, इत्मीनान चाहता है, तो डॉक्टर साहब का कलाम सुनते हैं और जो ही आपकी गुफ्तगू, आपका पैगाम ख़त्म होगा तो फिर उलमाए कराम का पैनल भी आपसे सवाल करेगा और आप हज़रात के लिए भी टेलीफ़ोन लाइन्स खुली होंगी। और आज जो है हम चाहेंगे कि आप भी डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला साहिब नज़र हैं, अपने कलाम से हमें ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो मैं क़िबला डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कलाम का आगाज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ तकबीर चैनल की मजलिस मुंतज़िमा का, शाह साहब बिलखुसूस आपका, बात नवाज़, आपने मेरी ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और उस पर मुस्तज़ाद कि ये जय्यद उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये मेरे लिए बहुत ही एज़ाज़ की बात है, इफ्तिखार की बात है कि मैं इन उलमा की मौजूदगी में अपनी मारूज़ात पेश करूं और इनकी शफ़क़त है कि इन्होंने ज़र्रा नवाज़ी फरमाई और मुझ जैसे
ناقص العلم کی اس طرح تشریف لا کر پذیرائی فرمائی. میں دل سے تمام حضرات کے لیے ممنون کرم ہوں. شاہ صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں ہی ارشاد فرمایا کہ آج کا انسان ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہے، لیکن میں اس کو ذرا تھوڑا سا محدود کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی گفتگو کو محدود رکھوں گا امت مسلمہ تک. گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت عروج دیکھا ہے. سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہی تھا جب ساحل بلوچستان تک مسلمانوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی تھی، اور ادھر وسطی ایشیائی ریاستوں تک اسلام کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا تھا. اور اس حقیقت سے مفر ممکن نہیں، اور کوئی بھی بالغ نظر مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے انتہائی تیزی کے ساتھ اور جرأت و استقامت کے ساتھ مملکت اسلامیہ کی حدود کو وسعت دی. بدقسمتی سے آج ہم دور ادبار سے گزر رہے ہیں. آج ہم یا تو مسلمانوں کی کامیابی کے اور عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ کے قصے بیان کرتے ہیں اور اس پر فرحاں اور نازاں ہیں. ہونا چاہیے. ہر قوم جس کا ماضی تابناک ہو وہ فخر کیا کرتی ہے، فخر کرنا اس کا حق ہے. لیکن ساتھ ہی ہم آج ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ اپنے حالات کا مرثیہ بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے حالات پر نوحہ و نام بھی ہیں، کیونکہ تاریخ کے انتہائی مشکل ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. دیکھیے، قومیں کسی ایک جہت میں زوال پذیر ہوتی ہیں، سیاسی طور پر زوال پذیر ہو جاتی ہیں، کبھی معاشی طور پر زوال پذیر ہو جاتی ہیں، کبھی انہیں تہذیبی شکست و ریخت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن امت مسلمہ آج جس دور سے گزر رہی ہے اس کا المیہ یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت ہو یا مسلمانوں کی معاشی کیفیت ہو یا مسلمانوں کی سیاسی صورتحال، ہر پہلو سے ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی تامل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دور زوال سے گزر رہے. اور کوئی قوم اس وقت تک اپنے زوال کو عروج سے نہیں بدل سکتی اور اپنی عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ کو آواز نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ عروج کے اسباب تلاش نہ کرے کہ کیا وجوہات تھیں کہ ہمیں عروج حاصل ہوا، وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے ہمارے مقدر کا ستارہ چمکا. اور پھر اسے غور کرنا پڑتا ہے ان حالات و واقعات پر، ان اسباب و علل پر جن کی وجہ سے اسے زوال آیا، اس کے اقتدار کا سورج ڈوبا، اس کا عروج ختم ہوا اور زوال کی کیفیت سے اسے دوچار ہونا پڑا. اس وقت جو مسلمان مورخ ہیں یا مسلمان دانشور وین رکھنے والے لوگ، وہ مختلف اینگل سے اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں اور اس کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں. اور بلا شبہ ان میں سے ہر وجہ ایک معقول وجہ. کوئی اس کو رابطہ کاری کا فقدان سمجھتے ہیں کہ ہم دیگر قوموں کے ساتھ جس طرح کہ ہمارا رابطہ استوار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا اور ہمیں سیاسی طور پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ معاشی طور پر
ہم اپنے ذخائر کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکے اور ان کا عدم استعمال ہو یا غلط استعمال ہو، وہ ہماری معاشی بدحالی کا ایک بڑا سبب بن گیا ہے۔ اور نکالی کی وجہ سے، اور پھر خاص طور پر بر صغیر کا جو علاقہ اور یہ جو بعض عرب کے حصے بھی جو بڑے عرصے تک ایک کالونیاں بنے رہے، اس تسلط کی وجہ سے ان کی تہذیب شکست و ریخت کا شکار ہو گئی۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں جو مورخین، ناقدین اور تجزیہ نگار بیان کرتے ہیں، لیکن میں ایک بہت ہی معمولی سا ویژن رکھنے والا شخص ہوں اور تاریخ کا بھی ایک بہت ہی ادنا طالب علم ہوں، سیرت کا ایک انتہائی کمزور طالب علم ہوں، لیکن جب میں سوچتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو یقین کیجئے میں اس میں کوئی کسی قسم کے یوں سمجھیے کہ مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، بلکہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو میرا دل کہتا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے اوریجن کے ساتھ، اپنی بنیادوں کے ساتھ مربوط رہے، ان کا تعلق قائم رہا، اس وقت تک مسلمان معاشی، تہذیبی، ثقافتی اور سیاسی طور پر ایک بلند و بالا مقام پر فائز رہے۔ اس لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں شکست سے یا تہذیبی بدحالی سے میدان جنگ میں نہیں ہوتی، میدان جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوتی ہے، نظریات کی شکست ہوتی ہے۔ نظریہ جب ہارتا ہے تو پھر تہذیب ہارتی ہے، نظریہ ہارتا ہے تو پھر معاشی بدحالی آتی ہے، نظریہ آتا ہے تو سیاسی عدم استحکام آتا ہے۔ میں روس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روس دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور تھی اور آپ نے دیکھا کہ روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہمیشہ میرے ذہن میں اور میرے خیال میں ہر ذی شعور ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ روس کی جو فوجی اور عددی قوت تھی، کیا اس میں کمی واقع ہو گئی تھی؟ وہ تو جیسی تھی ویسی ان کے پاس سپاہ موجود تھی۔ کیا ان کے ایٹم بم چرا لیے گئے تھے؟ نہیں، وہ بھی ان کے پاس موجود تھا، اسلحہ ان کے پاس موجود تھا، عددی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تو پھر روس نے شکست کیوں کھائی؟ اس لیے کہ مارکسزم نے شکست کھائی۔ روس کا نظریہ جس پر روس بیس کرتا تھا وہ کمزور تھا، اور جب وہ شکست و ریخت کا شکار ہوا تو اتنا بڑا ملک جو دوسری سپر پاور تھا اس کو قدم جمانے کے لیے جگہ نہیں ملی اور وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا۔ مسلمان جب تک اپنی نظریاتی وابستگی میں غیر متزلزل رہے، ان کا اپنے آئیڈیل ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط اور محکم تعلق رہا، اور اس پر کسی قسم کی مسلمانوں نے سودا بازی نہیں کی، اور مسلمانوں نے توحید پرستی پر کوئی سودا بازی نہیں کی۔ اپنی جبین نیاز کو انہوں نے خدا کے سامنے جھکایا اور اپنے دل کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مضبوط رشتے اور تعلق کے طور پر جوڑا، اور عقیدہ آخرت پر ان کا یقین محکم رہا کہ ہم نے اپنے اعمال کے بارے میں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس وقت تک مسلمان ساری دنیا پر چھائے رہے اور جدھر اٹھے اور جدھر بڑھے کوئی ان کے قدم روک نہیں سکا ہے، اس لیے کہ وہ ایک زہر کی بہت بڑی خوراک منہ میں ڈال دیتے تھے، لیکن کہتے تھے اس کا اثر مرتب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کو منظور نہیں ہوگا۔ جب اللہ پر ان کا یہ ایمان تھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر اللہ ان کے لیے کافی تھا۔ پھر فتح و نصرت، جب تک خالد بن ولید جیسا شخص اس کی ٹوپی میں منہ مبارک رہا
اور اس کی قدر و منزلت اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں قائم رہی، جدھر گئے فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے چلے گئے۔ لیکن جب ہم نے سمجھا کہ ہم یہ اقوام کی صف میں عزت اور آبرو کے ساتھ کھڑے ہوں گے قرضے لے کر اور دوسروں کے دستے نگر ہو کر اور ان کی دریوزہ گری کر کے اور دوسری اقوام کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کہ اپنی تہذیب کو دوسروں کی تہذیب کے سامنے سجدہ ریز کر دیں گے اور اپنی جو ایمانی کمٹمنٹ ہے اس کا خیال کیے بغیر ہم دوسروں کے سامنے جھک جائیں گے، تو پھر نتیجہ وہی نکلا جو آج میرے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے، امت مسلمہ کے سامنے ہے، کہ آج 52 اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان 52 اسلامی ممالک کے بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی فوج اور بڑے بڑے تیل کے ذخائر اور سونے کے ذخائر ہونے کے باوجود آج نہ کہیں سیاسی استحکام ہے اور نہ کہیں تہذیب و ثقافت اسلامیہ کی عملداری ہے، اور معاشی طور پر بھی کچھ ہیں، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہمارا معاش بھی، ہمارے تیل کے ذخائر ہوں یا سونے کے ذخائر ہوں، وہ ہمارے جغرافیے میں ہونے کے باوجود ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ان پر قبضہ کسی اور کا ہے۔ تو ان تمام حالات کا اگر آپ ادراک کریں اور ان پر غور و خوض کریں اور ان کا تجزیہ اور تحلیل کریں تو بات پھر وہیں پہ جا کے نکلتی ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے اندر نظریاتی استحکام مضبوط تر نہ ہو جائے۔ ہماری وہ عظمت اور وہ شوکت جو اس نظریاتی استحکام کے سبب ہمیں حاصل ہوئی تھی، آئندہ بھی ہمیں نظریاتی استحکام کے سبب ہی حاصل ہوگی۔ اور اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ وہ بنیادیں ہیں جو مسلمانوں کو پھر پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہے، مسلمانوں کو پھر جینے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ ایک دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی وساطت سے اپنے سننے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے جو مراکز علمی ہیں ہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ یہ علماء کی موجودگی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے زمانے میں جب انگریز مغرب کے لوگ بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے، اس وقت حالات کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق ایک نصاب تعلیم علماء نے ترتیب دیا تھا جو آج بھی درس نظامی کے نام سے مدارس میں مروج ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ یقیناً اس سے واقف ہیں، میں آپ سے مخاطب نہیں، اپنے سننے والوں سے مخاطب ہوں، یہاں اساتذہ کرام تشریف فرمائے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کی تائید فرمائیں گے کہ وہ نصاب بنایا گیا تھا اس وقت کہ جو حکمران طبقہ تھا وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں، مسلمانوں کے جو خاندانی معاملات ہیں، وہ ان کے مسلمان قضات، مسلمان مفتیان اور مسلمان علماء حل کریں، اور جو باقی ان کے ملکی سطح کے معاملات ہیں، ان کی سیاست ہے، ان کے باقی معاملات ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رہنا چاہیے، وہ حکومت وقت کا کام ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے درس نظامی کا جو فوکس ہے وہ فقہ اسلامی پر تھا، اس لیے کہ جن مسائل کو وہ علماء کے ذریعے حل کروانا چاہتے تھے ان میں سے زیادہ تر کا تعلق فقہ اسلامی سے ہی تھا، تو زیادہ فوکس کیا گیا فقہ اسلامی پر۔ اور حیرت کی بات ہے کہ سیرت کی کوئی کتاب اس وقت درس نظامی میں داخل نہیں ہوئی، پورا ترجمہ قرآن درس نظامی میں داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ اس وقت جو لوگ اس کو بنانے والے تھے وہ اس ضرورت کے تحت، محدود ضرورت کے تحت اس نصاب کو، اس نظام کو ترتیب دے رہے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہوئی کہ
میں پاکستان میں جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس لیے کہ وہ ہمارا ایک گڑھ ہے، اور ہم بھی، اور اس وقت میری جو کمیونٹی مخاطب ہے اور جو مجھے سن رہی ہے، اس میں سے بھی بیشتر کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے. تو پاکستان کو بنے ہوئے 65 سال گزر گئے. 65 سال میں ہم اس نظام میں اور اس نصاب میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں لا سکے. ضرورت تھی کہ ہم اس وقت جس تقاضے کے مطابق نظام اور نصاب ترتیب پایا تھا، آج کے وقت کے تقاضے کے مطابق اس نظام اور نصاب کو اثر نو مرتب کیا جاتا، جو وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کرتا. اور پھر حکومتی سطح پر تو بالکل توجہ ہی نہیں ہوئی. وہاں پہ ایک دوہرا نظام تعلیم ہو گیا.